बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज का जो हमारा मौजू है वो निहायत अहम टॉपिक है, और इस मौजू पर इस वक्त सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में खूब चर्चे हो रहे हैं, और इस मौजू के ऊपर अपनी अपनी राय दी जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो दुनिया में चलता है वो नैरेटिव वो होता है कि जिसको इंटरनेशनल मीडिया चाहती है कि वो प्रमोट हो। तो इंटरनेशनल मीडिया का जो नैरेटिव है वही इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ताल्लुक से जो इस्लाम की तालीमात हैं उनका फितरी, अक्ली और नकली यानी जो टेक्सचुअल बेस है उसको बयान करें। आज का जो मौजू है वो दरअसल उसके तहत दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ये कि ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है और किस तरीके से हिजाब और पर्दे के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि ख्वातीन की एक तादाद जो यकीनन हज़ारों में होगी और हो सकता है कि लाखों में हो, वो इस वक्त सड़कों पर है या सड़कों पर रही है। और उनका जो एहतजाज है वो ट्रिगर किया है दरअसल एक खातून महसा अमीनी की डेथ के बाद, कि जिसको ईरान की मॉरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कस्टडी में उस औरत की मौत हो गई थी। तो उसके बाद फिर ईरानी ख़वातीन ने अपने बुर्क़े और पर्दे और हिजाब उतारना शुरू किए। इस मौजू पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और मुर्तद्दों ने हस्ब आदत स्ट्रीम की, चूँकि उनको मौका चाहिए कि इस्लाम के कौन से निज़ाम को और कौन से हुक्म को निशाना बनाना है। वो ये समझते हैं कि उनकी कामयाबी इसमें है कि 2-4 हज़ार लोग उनके उस नज़रिए के कायल हो गए हैं। लेकिन अफ़सोस कि वो इस अपनी इन हरकतों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा जो हमारा मौजू है और जो असल मौजू है वो ये है कि हिजाब दरअसल है क्या, उसकी क्या हुदूद हैं, क्या उसके ज़वाबित हैं, और उसके बाद जो वेस्टर्न लिबरल्स की तरफ से या उनकी फेंकी हुई हड्डियों को चूसने वालों की तरफ से जो एतराज़ात मुसलमानों के ऊपर या इस्लाम के ऊपर होते हैं, मसलन ये कि हिजाब बैकवर्डनेस का एक सिंबल है, उसकी वजह से औरतें बैकवर्ड हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती, वगैरह वगैरह। तो इन एतराज़ात का क्या जवाब है, इंशाअल्लाह इस मौजू पर भी आज गुफ्तगू होगी। आज की स्ट्रीम इस एतबार से अहम है कि चूंकि ये मौजू ख़वातीन से मुताल्लिक़ है, इसीलिए हमने एक मशहूर दाइया और जो इस वक्त अपनी वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी पॉपुलर हो रही हैं, मशहूर हो रही हैं माशाअल्लाह, और उनकी बातों को और से सुना जाता है और उनकी बातें बहुत दूर तक जाती हैं, उनकी वीडियोस वायरल होती हैं और उनकी रिसर्च के ऊपर एतमाद किया जाता है, खुसूसन जो कंपैरेटिव रिलीजन के ताल्लुक से वो रिसर्चेस करती हैं। माशाअल्लाह वो हमारे साथ होंगी सिस्टर अलीना अली। मैं उनके आने से पहले 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की जो वीडियो है, जो आज की स्ट्रीम है, उसका उन्वान है हिजाब ए सिंबल ऑफ फ्रीडम और अ सिंबल ऑफ ऑप्रेशन। इससे कोई आदमी ये गलतफ़हमी का शिकार ना हो कि हम हिजाब को इसलिए औरतों का हक करार देते हैं चूंकि हमारे नज़दीक औरत को इख्तियार है, औरत की ये फ्री विल के ऊपर मबनी है। ये एक दलील मगरिबी ममालिक में या मगरिबी मुआशरों में ये दी जाती है कि औरत को हिजाब का हक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि उसकी मर्जी, अब वो चाहे कुछ भी पहने। अगर वो चाहती है कि वो हिजाब पहने तो हुकूमत कौन होती है उसको बेदखल करने वाली या उसको उसके हिजाब पर पाबंदी लगाने वाली? हमारा ये नैरेटिव है ही नहीं। हम औरत को इस ताल्लुक से चॉइस नहीं देते हैं। इस्लाम औरत को इस ताल्लुक से कोई चॉइस नहीं देता। क्योंकि जब हम ये नैरेटिव इख्तियार करते हैं तो दरअसल ये मुनाफिकत के ऊपर मबनी नैरेटिव है,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جس طریقے سے ایک مغربی معاشرے میں رہنے والی، ویسٹرن سوسائٹی میں رہنے والی عورت کو حجاب پہننے کا حق ہے، تو ایک مسلم معاشرے میں رہنے والی عورت کو حجاب نہ پہننے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا نیریٹو ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم حجاب کو عورت کی مرضی کے تابع نہیں بناتے ہیں، بلکہ حجاب یا کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، یہ دراصل عورت کا بنانے والا، عورت کا خالق، مرد کا خالق، انسانیت کا خالق یعنی خدا طے کرے گا کہ اس کو کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ اس میں عورت کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی معاشرے میں رہے، اس معاشرے میں اس کو اسی ڈریس کوڈ کو فالو کرنا ہے کہ جو قرآن کریم نے واضح انداز سے بیان کیا ہے۔ اس لیے فریڈم کے لفظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حجاب کی جو بنیاد ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بلکہ فریڈم کا جو لفظ ہم نے اپنے ٹائٹل میں استعمال کیا ہے وہ ہے فریڈم فرام لبرلزم، اس لیے کہ لبرلزم سے زیادہ ملیٹنٹ کوئی دوسری آئیڈیالوجی اس وقت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ جس قدر خون خرابہ، دہشت گردی اس آئیڈیالوجی کے اندر ہے، اور جس قدر تشدد پسندی اس آئیڈیالوجی کے اندر ہے، اور جس طریقے سے یہ آئیڈیالوجی اپنے نیریٹیوز اور اپنے اقدار اور اپنی ویلیوز دوسروں کے اوپر تھوپنے میں بلیو کرتی ہے، اور اس کی جو مثال ہے وہ پورا جو کلونلائزیشن ہے، پورا جو کلونلزم کا پیریڈ ہے، وہ ساری دنیا اس سے واقف ہے کہ کیسے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو لبرلزم کے نام پر اور ویسٹرنائزیشن کے نام پر لقمہ اجل بنا دیا گیا۔ تو اصل میں اس لبرلزم اور اس آئیڈیالوجی سے فریڈم، یہ ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے، تو اس لیے میں عنوان کو سب سے پہلے کلیریفائی کر دوں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ عام طور سے لبرلز یا مسلم جو ماڈرنسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں تو نقاب کا لفظ نہیں ہے، برقعے کا لفظ نہیں ہے، تو یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر کیسے آپ عورت کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عورت کو برقع پہننا چاہیے، اس کو نقاب پہننا چاہیے وغیرہ وغیرہ؟ حجاب کا لفظ بھی اس معنی میں نہیں آیا۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک ڈیبیٹ عارف محمد خان کے ساتھ ہوئی تھی، جو اس وقت بدقسمتی سے کیرلا کا گورنر ہے، اور معاف کیجیے گا کہ میں اس کی کوئی عزت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو معزز بنائیں۔ تو میرے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی حالت ہوئی تھی۔ الحمدللہ اس نے ایک موقع پر یہ کہا کہ بھئی عورتوں کو حجاب کا پابند بنا دیا گیا، حجاب تو اس معنی میں قرآن کریم میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ماڈرنسٹ کا ایک عام نظریہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ پورے جسم کے پردے کو لازم کیا ہے، بلکہ چہرے کے پردے کو بھی لازم کیا ہے۔ یہ واضح طور سے سب لوگ سن لیں کہ چہرے کا پردہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن سے ثابت کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ہی شریعت ڈیپینڈ کرتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی، جس کو ہم کنسنسس بولتے ہیں، اس سے بھی ثابت ہے، اور قیاس یعنی انالوجی سے بھی، جو لاجیکل انالوجی ہے اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو جائے تو اب سنت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی چیز اگر سنت سے ثابت ہو جائے تو اجماع اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو مختصر طور پر یہ آپ کے سامنے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی، جسٹ اے سیکنڈ، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی آیت 59 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور بلیونگ ویمن یعنی مؤمنات خواتین سے، مؤمنین کی خواتین سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلابیب ڈال لیں۔ یدنینا کا لفظ آتا ہے ڈالنے کے لیے، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنے جلابیب میں سے۔ اب یہ لفظ جلباب ہے کیا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذالک ادنا، اپنی چادر میں سے، جلابیب کا ترجمہ چادریں، جلباب اس کا واحد آتا ہے، چادروں میں سے اپنے اوپر ڈال لیں، چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ اچھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے انگلش کا، ٹو ڈرا دیئر کلاکس اوور دیئر باڈیز، ذالک ادنا ان یعرفنا، in this way it is more likely that they will be recognized as virtuous، اس سے وہ زیادہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، then they will not be harassed، اب ان کا جو سیکشول ہراسمنٹ ہے وہ نہیں ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، and Allah is all forgiving and most merciful۔
اچھا یہاں پر جو لفظ آیا ہے جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے یدنینا علیہن من جلابیبہن. اس آیت سے دو طریقے سے میں استدلال کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. پہلا طریقہ جو جلباب کا لفظ ہے اس کی جو پلورل فارم ہے جلابیبہن اس آیت کے اندر آئی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یدنینا علیہن وہ اپنے اوپر ڈال لیں. اب اگر مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے مونڈھے کے اوپر وہ ڈال لے, تو مونڈھے کے اوپر اگر چادر ڈالی جائے تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا کسی بھی زبان میں, نہ عربی زبان میں نہ اردو زبان میں اور شاید ہی کسی دوسری زبان میں یہ کہا جاتا, بلکہ مونڈھوں کے اوپر اس آیت کو اس چادر کو اوڑھا جاتا ہے. مونڈھوں کے اوپر آپ اوڑھتے اس طریقے سے ہیں کہ اس کو چادر کو لپیٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یدنینا کا لفظ استعمال کیا, یلبسنا کا لفظ استعمال نہیں کیا. لبیسا یلبسو کے معنی آتے ہیں پہننا اوڑھنا اور یدنینا کے معنی آتے ہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یدنینا کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر وہ چادریں ڈال لیں, چہرہ کھلا رکھیں, چہرے کے اوپر چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر وہ صرف اپنا چہرے کے اوپر چادر ڈالیں گی تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا بلکہ سروں کو ڈھکنا کہا جاتا ہے. اس کے لیے تغطیت الراس کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یغطینا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یدنینا کا لفظ استعمال کیا ہے. لہٰذا چادروں میں سے, من جلا, من کا لفظ ہے سے, اب چادروں میں سے اپنے اوپر یعنی اپنے سروں کے اوپر ڈالنے کی واحد صورت صرف یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈالیں کہ ان کا چہرہ بھی ڈھک جائے, اسی کو نقاب کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر نقاب کا لفظ یا مثلا برقعے کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, چونکہ قرآن کریم الفاظ سے نہیں بلکہ اصل جو قرآن کریم کے سامنے ہے وہ ہے معنی. تو قرآن نے اس کو اپنے انداز سے اس طریقے سے بیان کر دیا. تو پہلی دلیل تو اس آیت سے, آیا 59 سے یہ ہے. جو دوسری دلیل ہے وہ بھی اسی آیت سے ہوگی لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں جانا پڑے گا, اور یہ ہے آیت 53. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی امہات المؤمنین یعنی انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں ان کے بارے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, پہلے صحابہ کو کہتا ہے لیکن ان کے بارے میں ایڈریس ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and when you believers ask his wives for something, ask them for behind a barrier. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں جو امہات المؤمنین ہیں ان کے تعلق سے یہ حکم آیا کہ وہ پبلک میں اپنا چہرہ نہیں کھولیں گی. اگر کوئی آدمی ان سے کچھ سوال کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو وراء حجاب یعنی بیریئر کے پیچھے سے ان سے سوال کرنا ہوگا. ان سے جو بات چیت ہوگی وہ بیریئر کے پیچھے سے ہوگی, ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا ڈھکنا صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے, عام مسلمانوں کا یہ حکم, عام مومنات کا یہ حکم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت 53 میں امہات المومنین کا یہ حکم بیان کر دیا تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ ایک ہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. آگے چل کر اسی آیت میں آ جاتے ہیں آیت 59 میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک. اب دیکھیے یہاں پر ازواج یعنی بیویاں, بیٹیاں اور عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جلابیب ڈال لیں اپنے اوپر. اب آپ خود غور کریں کہ اگر امہات المؤمنین کو چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے جب وہ پبلک لائف میں آئیں, اور آیت 59 میں امہات المؤمنین اور ڈاٹرز اور اسی طریقے سے نساء المؤمنین عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام مؤمنات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں جس طریقے جو آیت 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے بیان کیا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے دو طریقے سے چہرے کا پردہ ثابت کیا جا سکتا ہے, اور یہ دراصل اس لیے عورتوں کے اوپر فرض ہے, یہ کوئی ان کے لیے چوائس کا مسئلہ یا اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو اختیار یا چوائس سے جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو بند کریں. تو فی الحال تو میری طرف سے اتنا ہی. اب میں استقبال کروں گا سسٹر علینا علی کا آج کی اس اسٹریم میں, اور ماشاءاللہ وہ بہت زبردست انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب پر اور مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر کام کر رہی ہیں. پہلے وہ آغا خانیزم کے خلاف کام کرتی تھیں, اب ماشاءاللہ وہ اس میدان میں, الحاد کے میدان میں اور ارتداد کے خلاف اور اسی طریقے سے جو دیگر ازمز ہیں ان کے خلاف بڑی محنت کے ساتھ, جاں پیشانی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو میں آج کی اسٹریم میں پہلی بار وہ آئی ہیں, میں ان کا استقبال کروں گا. جی سسٹر علینا علی, کیا حال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو, مفتی صاحب آپ کو
اور سب سے پہلے جزاک اللہ خیرن، آپ نے مجھے اس سٹیج پہ لے کر مجھے بہت آنر دیا، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں جو چیز حسرت رکھتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پوری کر دی۔ آج مفتی یاسر الفاظی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں، اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، جس میں ہم خواتین کے لیے بہت سارے سوالات ہوتے تھے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتے تھے۔ انشاءاللہ آج مفتی صاحب کی رہنمائی میں ان سب کا جواب ملے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، آپ نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ آج یہاں موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ چاہوں گا، چونکہ میرے نزدیک، اور بلکہ یہ کہوں گا کہ اسلام کے اعتبار سے جو حجاب کا حکم ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، کرسچینٹی میں ہے، ہندوازم میں ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں جن کو مذہب کہتے ہیں، جن کے یہاں مورالٹی کی بنیاد دراصل ڈیوائن اسکرپچرز ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ کیا اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹورٹ ہو چکے ہیں، سارے کے سارے محرف ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال لوگ ان کو ڈیوائن مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں یہ چیز، یہ احساس زندہ ہے کہ ہماری مورالٹی ہم طے نہیں کریں گے، بلکہ ہماری مورالٹی وہ طے کرے گا جس کو ہم خدا مانتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ چیز اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان مشترکہ ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کے اوپر بات ہو، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا، اور یہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر ریسرچ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حجاب عورت کا یہ صرف اسلامی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ فطری بھی ہے، یہ مسئلہ نیچرل ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ مردوں کے اندر پوری انسانی تاریخ میں اور دنیا کے آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، چاہے وہ لبرل معاشرہ ہو یا ٹریڈیشنل معاشرہ ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیں، مردوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کو ہم بولتے ہیں اقدام، جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اگریسونیس۔ تو مرد جو ہے وہ اگریسو ہوتے ہیں۔ اگر قانون اور مذہب کی پاسداری ان کے ذہن میں نہ ہو تو وہ اپنے گول اور اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ مردوں کی خاص بات ہے، یعنی جو جرائم کی دنیا ہے، ان جرائم کی دنیا میں مرد ہی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگریسو وہی ہیں۔ اسپورٹس کی دنیا ہے تو اس میں مردوں کی ہی اجارہ داری ہے، اس لیے کہ اگریسو وہی ہیں۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، بلکہ اگریسو بھی ہیں، دونوں ہی چیزیں ان کے ہاں ہیں۔ اس لیے اسپورٹس کی دنیا ہو، جرائم کی دنیا ہو، وہاں پر مردوں کی اجارہ داری ہے۔ عورتوں کے اندر نیچرلی اگریسونیس مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ ہم اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں فرار ہے اور مردوں میں اقدام ہے، یعنی وہ اوائڈ کرتی ہیں اور مرد جو ہے وہ اقدام کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بایولوجیکل ریزننگ بھی ہے۔ وہ بایولوجیکل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد زیادہ اگریسو ہیں اور عورت کم اگریسو ہے۔ جب عورت زیادہ اگریسو ہے، مرد زیادہ اگریسو ہے اور عورت کم ہے، تو حفاظت پھر عورت کی جائے گی، مرد کی نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ مرد کی اگر حفاظت کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھائی تم گھر میں بیٹھو، عورت باہر نکلے گی، تو یہ عورت کی فطرت اور مرد کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ اگریسو ہے اس کو زیادہ بڑے گول دیے گئے کہ تمہیں ان گولز کو اچیو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے خاندان کو پالنا ہے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، باہر جا کر محنت والے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں، وہ سارے کام مردوں کو دیے گئے۔ اور عورت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ باہر جا کر کام کرے مردوں کی طرح، جو وزن اٹھانے والے کام ہیں یا جو بھی جس طرح کے ملٹری کے جو کام ہیں، وہ عورت پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کیونکہ مردوں کے اندر اقدام کی صفت پائی جاتی ہے اور عورتوں کے اندر فرار کی صفت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا مردوں کا جو نکلنا ہے معاشرے میں، وہ ایک مستقل ضرورت کے تحت ہے، اس کو معاشرہ چلانا ہے، اس کو فیملی چلانی ہے۔ اور عورت اگر اپنے گھر سے نکلے گی تو وہ مستقل ضرورت کے تحت نہیں نکلتی، بلکہ وہ ایک وقتی ضرورت کے تحت نکلتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص وقتی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتا ہے، یا جس کو وقتی ضرورت کے تحت کسی بھی چیز کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ قید و بند کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آپ حضرات نے بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ پایا ہے۔ ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے تک کی لاک ڈاؤن لگ رہا تھا انڈیا میں، پاکستان میں اور بہت سے مختلف ممالک میں، یورپ میں۔ تو وہاں کیا ہوتا تھا جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، سب لوگوں کو گھر میں رہنا ہے، لیکن جو گھر سے باہر نکلے گا وہ وقتی ضرورت سے نکلے گا۔ مثلا کسی کو گروسری لینے جانا ہے یا کوئی ہاسپٹل جانا ہے، یہ وقتی ضرورت ہے۔ اب اگر وقتی ضرورت ہے تو اس وقتی ضرورت کے لیے
निकलने के लिए उसको परमिट चाहिए, उसको कुछ ममालिक ने लाइसेंस का सिस्टम किया था कि आप पहले लाइसेंस लेंगे, परमिट लेंगे, तब आप जाकर बाहर निकलेंगे, ताकि अथॉरिटीज अगर आपको रोके तो आप वो परमिट दिखा दें। तो वक्ती जरूरत के तहत जब भी निकलना होगा तो हमेशा वो परमिट के साथ या कैदोबंद के साथ होगा। अब आप ये देखें कि मर्द निकलता है मुस्तकिल जरूरत के तहत चूंकि उसकी सिफत में इकदाम है, और औरत निकलती है वक्ती जरूरत के तहत चूंकि उसकी सिफत में फरार है। लिहाजा जब औरत घर से निकलेगी तो वो कैदोबंद के साथ निकलेगी, मर्द निकलेगा तो उसके ऊपर कैदोबंद नाफिज नहीं होंगी। वो जो औरत की जो कैदोबंद है वो क्या है, वही उसका हिजाब, वही उसका जिलबाब, वही उसका निकाब, ये कैदोबंद है। तो ये एक फितरी चीज है कि जो जिसका इस्लाम जिसको प्रमोट करता है, और इस्लाम अपनी मानने वाली खवातीन के ऊपर इस चीज को जरूरी करार देता है। तो अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि सिस्टर अलीना आप इजाफा करें कि दूसरे मजाहिब में इस ताल्लुक से क्या नजरियात पाए जाते हैं, क्या दूसरे मजाहिब भी हिजाब के बारे में वही राय रखते हैं जो इस्लाम में जो हुक्म पाया जाता है। जी।